प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बच्चे और कुरान, और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज भी हम आपको बहुत सारी दीनी मालूमात फराम करेंगे। राशिद भाई आज भी हमें स्टोरी सुनाएंगे और बच्चे और मैं राशिद भाई से कुछ सवालात भी करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आज भी हम तिलावत कुरान पाक अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे 2 सेगमेंट भी होते हैं। एक सेगमेंट का नाम है कुरानी सूरत का तारुफ और एक सेगमेंट का नाम है 3 अल्फाज कुरान पाक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चे और कुरान में आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चे और कुरान में आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की जानिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप अशरफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। नेहाल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अशरफ भाई शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। अशरफ भाई अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अभी हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल। बिस्मिल्लाह शरीफ के आज हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल। तो इंशाअल्लाह ज़ुजल आज भी इससे रिलेटेड ही हमारी एक स्टोरी होगी जो कि राशिद भाई हमें सुनाएंगे। तो इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप नियत कर लीजिए, मदरी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत कर लीजिए कि आप इस स्टोरी गौर से सुनेंगे। इंशाअल्लाह हमें बहुत कुछ इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा। जी राशिद भाई आज कौन सी स्टोरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बयान करूँगा। एक मरतबा दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे। आपके साथ दूसरे लोग भी थे। तो बात चल पड़ी बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल और इसकी बरकतों के बारे में। तो एक शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बिस्मिल्लाह शरीफ के जो अजायबात हैं, अजीबो गरीब इसकी बरकतें हैं, क्या मैं आपको बयान ना करूं? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़रूर आप कोई वाक़या अगर है तो सुनाइए। उस शख्स ने कहा कि जाहिलियत का दौर था, यानी इस्लाम लाने से पहले की बात है कि मैं एक जंगल में गया। वहाँ पर मैंने देखा कि एक खैमा है। खैमा पता कैसे होता है? देखा है खैमा आप लोगों ने? यानी बच्चों खैमा होता है कपड़े की मोटी और मजबूत चादर होती है और आम तौर पर इस तरह होता है, दरमियान में कोई लकड़ी उसके लगा देते हैं और इस शेप में, यानी इस शेप में खैमे की सूरत बन जाती है।
تو وہاں پر کہا کہ میں نے جنگل میں دیکھا ایک خیمہ ہے اور ایک بوڑھا آدمی ہے اور ساتھ میں ایک عورت بھی اس کے ساتھ ہے اور کچھ جانور بھی تھے، گھوڑا بھی تھا۔ میں جب گیا تو میں نے جاتے ہی بوڑھے سے کہا کہ دیکھو جو کچھ بڑے میاں تمہارے پاس ہے نا سارا نکال دو، جو کچھ تمہارے پاس مال ہے، جو ایسی چیزیں قیمتی چیزیں مجھے دے دو۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اگر تم مہمان بننا چاہتے ہو تو مہمان بنو، ہم تمہیں کچھ کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ہیلپ چاہیے تمہاری ہیلپ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جو قیمتی سامان مجھے دے دو۔ وہ بوڑھا آدمی آہستہ سے اٹھا، میرے قریب آیا، مجھے ایک دم سے پکڑا نیچے گرا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بوڑھا آدمی میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ تمہیں قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، اب نہیں کہوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی چلا گیا۔ اچھا سائڈ پر ہوا، میں پھر دوبارہ وہ مجھے آئی کہ یہ بوڑھا آدمی ہو کر مجھ جوان کو اس نے نیچے گرا دیا۔ میں نے پھر تلوار نکالی، میں نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، جو سامان بھی تمہارے پاس ہے نا مجھے دے دو۔ وہ بوڑھا آدمی پھر میرے قریب آیا، پھر اس نے پتہ نہیں کیسے مجھے پکڑا اور پھر نیچے گرا دیا، نیچے گرایا اور اوپر میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کہا قتل کر دوں یا جاتے ہو یہاں سے؟ اب میں پھر گھبرا گیا، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ اچھا بوڑھے نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھا آدمی جب تھوڑا سا سائڈ پر ہوا، پھر مجھے غیرت آئی، پھر جوش آیا کہ یہ بوڑھا آدمی ہو کر مجھ جوان کو نیچے گرا رہا ہے۔ اب جب وہ ہوا نا، پھر میں نے اسے کہا کہ جو کچھ سامان ہے مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بوڑھے آدمی میرے قریب آیا، اس نے غصے سے مجھے پکڑا، پھر نیچے پٹک دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر کہا اب تو تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، کہا نہیں اب معاف نہیں کروں گا۔ اچھا پیارے بچوں، اس بوڑھے آدمی نے پتہ کیا کیا؟ وہ شخص کہنے لگے کہ اس بوڑھے آدمی نے میرے سر کے اگلے حصے کے بال، سر کے اگلے حصے کے کچھ بالوں کو کاٹ دیا۔ تلوار اس کے پاس تھی، تلوار سے اس نے کاٹ دیا۔ تو اب مجھے بڑی شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ ہم عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس کے سر کے اگلے حصے کے جو بال یہ جو کاٹ دیا جائے تو وہ گھر والوں کے سامنے جاتے ہوئے بڑا شرماتا ہے۔ اب 1 سال تک اس بوڑھے کی خدمت میں رہا، 1 سال تک اس کے پاس رہا، اس کے جو کام کاج تھے چھوٹے موٹے وہ کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد وہ بوڑھا آدمی مجھے لے کر ایک وادی میں گیا۔ پیارے بچوں، وادی کہتے ہیں دونوں طرف جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وادی۔ کہتے ہیں وہ بوڑھا آدمی وہاں پر گیا، جنگل میں یہ وادی تھی، اور وہاں پر اس بوڑھے آدمی نے زور سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی آواز سے جب بسم اللہ پڑھی نا تو جتنے پرندے تھے درختوں پر سارے اڑ گئے۔ اس بوڑھے آدمی نے پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی درندے تھے یعنی شیر، چیتا، اس طرح کے جو جانور تھے نا درندے، وہ بھی بھاگ گئے۔ اب تیسری بار جب اس نے بسم اللہ پڑھی نا تو ایک کالے رنگ کا بڑے لمبے قد والا ایک جن آیا۔ وہ جن اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اے عمر، عمر اس شخص کا نام تھا، کہا کہ اے عمر دیکھو اگر یہ جن مجھ پر غلبہ پالے یعنی مجھے نیچے گرائے تو پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ اب میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس پر غالب آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ بوڑھا آدمی جو تھا نا وہ کمزور ہوا، اس جن نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اب میں نے یہ کہنے کی بجائے کہ بسم اللہ کی برکت سے میرا ساتھی غالب آ گیا، میں نے غلط کوئی بات کہی، تو اس بوڑھے آدمی نے اس جن سے اپنے آپ کو چھڑایا اور میرے قریب آ کر ایک کھینچ کے تھپڑ مارا۔ میرے جب تھپڑ مارا تو مجھے دن میں تارے نظر آ گئے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، اب میں ایسے نہیں بولوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی پھر بسم اللہ پڑھ کر اس جن کے مقابلے میں آیا اور اس جن کو اس نے نیچے گرا دیا۔ اب میں نے کہا کہ اب میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا، جیت گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے جب یہ سنا تو اس جن کو زمین کے اندر گاڑ دیا، زمین میں ایسے وہ چلا گیا جن۔ تو پھر اس بوڑھے آدمی نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک جگہ ہم دونوں آرام کر رہے تھے، وہ بوڑھا آدمی سو گیا تو میری آنکھ کھلی، میں نے چپکے سے جلدی اس بوڑھے آدمی کی تلوار نکالی اور جلدی سے اس کی ٹانگوں پر مار دی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ بوڑھا آدمی ایک دم سے بیدار ہوا، چیخنے لگا کہ او غدار، اے دھوکہ دینے والے شخص، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے پھر وہ شخص کہتے کہ میں نے اس بوڑھے کو بہرحال پھر مار دیا۔ اب وہاں سے جب میں واپس خیمے میں آیا
تو اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، اس جن سے مقابلہ جو ہوا تھا تو کیا معاملات ہوئے؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نام لینے والا تھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جیت جاتا تھا۔ اب مجھے غصہ آیا، چونکہ مسلمان نہیں تھے نا یہ پہلے، تو کہا مجھے غصہ آیا، میں اس عورت کی طرف جب بھاگا اس کو مارنے کے لیے، وہ عورت غائب ہو گئی۔ پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی زیادہ برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ جو بزرگ تھے، وہ بوڑھے آدمی تھے، وہ جن کا مقابلہ کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا، وہ جیت جاتے تھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں آپ کو بھی ملیں، تو کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا چاہیں، آپ کتاب پڑھنا چاہیں، آپ سفر میں جانا چاہیں، یا آپ کوئی بھی اچھے کام کرنا چاہیں، تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ضرور بنائیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ واقعی راشد بھائی، بسم اللہ شریف کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ پیارے بچوں، جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، جیسے کھانا کھائیں، پانی پئیں، مدرسے کی طرف جائیں، اسکول کی طرف جائیں، کوئی بھی اچھا کام کریں تو ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر وہ کام کرنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھیں گے تو اس کام میں بھی انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیے کہ ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی بھی سورت ہے جس کے درمیان میں پوری بسم اللہ آئی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جی بیٹا، اچھا آپ نے سوال کیا۔ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ لکھی ہے، یعنی 114 ٹائمز یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ اچھا، 113 جو صورتیں ہیں، یعنی 113 جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اس کے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورہ نمل جو ہے قرآن پاک کے 19ویں پارے کی 19 پارہ جو ہے قرآن پاک کا، اس میں ہے سورۃ النمل۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 30 نمبر آیت ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھی ہے۔ مکمل لکھی ہے، وہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مکمل لکھی ہے۔ پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی۔ اب دیکھیے نا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی ہو تو پھر پہچاننا مشکل ہے نا کون سی سورت ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ، اگر ان کے درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی؟ اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں ہیں نا، تو اب ان کے درمیان میں بسم اللہ لکھی ہے، یعنی سورہ آل عمران کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ تو اگر بسم اللہ نہ لکھی ہو تو پھر پہچاننا مشکل ہے نا کہ سورہ آل عمران کہاں سے شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ راشد بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے ہیں، تو کیا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے تھے؟ بیٹا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اس بارے میں تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس میں آپ نے یہ لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو لیٹر لکھا تو اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ لکھی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک کا یہ پیارا نام ہے، اللہ پاک کی اس میں صفات کا ذکر ہے، تو اس لیے جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ راشد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کیا موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ اگر ہم اس سے پڑھیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اسے عربی میں، آپ یہ بتائیے۔ بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر صرف ترجمہ یا ٹرانسلیٹ آپ دیکھیں تو وہ تو یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ لیکن اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے، اس کے یوں سمجھیے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فیضان سنت کا ایک باب ہے، فیضان بسم اللہ،
اس میں امیر اہل سنت نے بڑی خوبصورت اس میں ایک تفصیل بیان کی ہے، بڑی خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں، اچھا بعض پر بڑی کتاب نازل کی، بعض پر چھوٹی کتابیں نازل کی۔ چھوٹی کتاب کو عربی میں کہتے ہیں صحیفہ، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ 104 کتابیں، چھوٹی بڑی 104 کتابیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ اچھا ان میں سے 60 صحیفے یعنی 60 چھوٹی کتابیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل فرمائیں، 30 صحیفے 30 چھوٹی کتابیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے تورات شریف نازل کرنے سے پہلے، اور 4 بڑی کتابیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائیں۔ اللہ پاک نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور شریف حضرت سیدنا داود علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں ان تمام کتابوں کا مضمون جو ہے، ان تمام کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے، اور قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے اللہ پاک نے وہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ فاتحہ اس میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ مجھ یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ راشد بھائی کیا بات بتائی آپ نے کہ تمام صحیفوں کا، تمام کتابوں کا جو آسمانی کتابیں ان کا نچوڑ قرآن پاک میں، قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ یہ حرف با میں ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی بسم اللہ پڑھنا کب منع ہے؟ بیٹا دیکھیں بسم اللہ پڑھنا اس وقت منع ہے جب آپ کوئی غلط کام کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طرح جب جیسے اب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے اسے کہا چلیے کھانا کھائیں، اس نے کہا بسم اللہ، تو اب بسم اللہ کہنا منع ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بسم اللہ اب نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو دھکا دے رہے ہیں تو اب بسم اللہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کتاب پڑھنے لگے اب بسم اللہ پڑھیں، تو اچھے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، جو اچھے کام نہیں ہوتے اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں۔ اس طرح واش روم میں آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ادھر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، تو واش روم سے باہر ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، واش روم کے اندر جب آپ ہوں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ ارشد بھائی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ یہ واحد ایسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ اور اگلا سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے، جیسے قرآن پاک کھولا سورہ توبہ سامنے آئی تو سورہ توبہ سے ہی اگر کوئی تلاوت شروع کرے تو وہ شروع میں بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ بیٹا دیکھیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھی ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، اس کی ایک وجہ علماء کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سورتیں نازل ہوئی نا، جو سورت بھی نازل ہوئی تو ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، تو اس لیے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اچھا دوسری وجہ یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے نا، اس میں کافروں پر، غیر مسلموں پر سختی کا ذکر ہے، ان کے ساتھ جنگ کی باتیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کی رحمت کی بات ہے، تو اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اچھا دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ سورہ توبہ سے ہی اگر تلاوت شروع کریں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے؟ اگر آپ شروع سے ہی تلاوت کرنے لگے ہیں، جیسے آپ نے قرآن پاک کھولا اور شروع کرنے لگے ہیں تلاوت، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ سورہ توبہ سے پہلے بیٹا ہے سورۃ الانفال، تو اگر سورہ انفال پڑھ رہے ہیں اور سورہ انفال ختم ہو گئی، اب آ گئی سورہ توبہ، تو اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بیچ میں نہیں پڑھیں گے، اب نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر درمیان سے پڑھیں آپ، جیسے سورہ توبہ کے درمیان سے تلاوت کرنے لگے ہیں تو اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ راشد بھائی اگر ہم کشتی میں بیٹھے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں گے؟
جی بیٹا، کشتی میں اگر بیٹھیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب کشتی میں آپ بیٹھیں گے تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کو بھی سوار کیا، کچھ جانوروں کو بھی سوار کیا، اور پھر آپ نے جب ان کو سوار کیا تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. فرمایا کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو پیارے بچوں پھر کیا ہوتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب چاہتے کشتی رک جائے تو کشتی رک جاتی تھی، اور جب چاہتے کشتی چلے تو کشتی پانی پر چلنا شروع ہو جاتی تھی. علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ کر کام شروع کیا جائے تو اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بسم اللہ شریف کے فضائل. بسم اللہ شریف کے فضائل. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. اور اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ راشد بھائی سے 3 الفاظ قرآن پاک سے پوچھتا ہے، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، اور ان 3 قرآنی الفاظ کا مطلب بتاتے ہیں، اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں. حمزہ بھائی انشاءاللہ عز و جل آج راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھیں گے، اور راشد بھائی اسی طرح ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھائیں گے. جی حمزہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حمزہ بھائی، آپ کون سے 3 قرآنی الفاظ آج لے کر آئے ہیں؟ راشد بھائی آج میں بہت مشکل الفاظ لے کر آیا ہوں. مشکل الفاظ لے کر آئے ہیں. آپ کے لیے مشکل ہیں یا میرے لیے بھی مشکل ہیں؟ میرے لیے تو مشکل ہے مگر شاید آپ کے لیے آسان ہوں گے. اچھا چلیں بتائیں کون سے آپ لے کر آئیں بیٹا الفاظ؟ راشد بھائی میرا پہلا لفظ منطق الطیری ہے، آپ اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ جی بیٹا، منطق الطیری کا مطلب میں بالکل بتا سکتا ہوں. منطق الطیری کا مطلب ہے پرندوں کی بولی. پرندے ہوتے ہیں نا، برڈز ہوتے ہیں، ان کی جو آواز ہوتی ہے، جیسے کوئل کی آواز ہوتی ہے، اور اسی طرح چڑیا کی آواز ہوتی ہے، کوے کی آواز ہوتی ہے، جو پرندوں کی جو بولی ہوتی ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں منطق الطیری. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے جو نبی ہیں، ان کو اللہ پاک نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی پیارے بچوں، اور آپ کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، اسی طرح جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. فرمایا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے. تو پیارے بچوں اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی. آپ پرندوں کی باتیں سمجھ لیتے تھے. ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، تو ہدہد نے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی. سلیمان علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک مرتبہ کہا جب ہدہد غائب ہو گیا تھا، کہیں دور چلا گیا تھا. جب کافی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پھر بات چیت کی تھی، اس سے پوچھا تھا بھی تمہیں دیر کیوں ہو گئی تھی، تو پھر ہدہد نے بتایا تھا. راشد بھائی میرا دوسرا لفظ یہ ہے ضاحکن، آپ اس کا مطلب بتا دینا. جی بالکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ضاحکن کا مطلب ہے ہنسنا. حضرت سلیمان علیہ السلام پیارے بچوں ایک مرتبہ کافی دور سے آ رہے تھے. آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، جانور بھی تھے. آپ ایک وادی کے قریب سے جب گزرنے لگے تو وہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں. نمل چونٹی کو بولتے ہیں. سورہ نمل قرآن پاک میں ہے. اگر نہال آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک پورا پروگرام بھی اس پر کیا تھا. سورہ نمل کے بارے میں گفتگو ہم نے کی تھی. تو آپ جب اس وادی کے قریب آئے تو وہاں بہت ساری چونٹیاں تھیں. تو ان چونٹیوں کی جو ملکہ تھی نا، اس نے چونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دور تھے، تو آپ نے وہاں سے اس چونٹی کی آواز کو سنا
تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ پاک نے فرمایا تو سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے۔ تو یہاں پر ضاحکن کا لفظ استعمال ہوا جو آپ نے پوچھا ہے۔ ضاحکن کا معنی کیا ہے؟ ہنسنا۔ پیارے بچوں، مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہنسنا یعنی اتنی آواز سے مسکرانا کہ آپ کی آواز آپ کو آئے۔ اچھا، اگر آپ کے ہنسنے کی آواز کسی دوسرے کو بھی آئے گی تو پھر اسے کہا کہتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ کہا شیطان کی طرف سے، کہا شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا راشد بھائی، ابھی آپ نے جس ہمارے ایپیسوڈ کا تذکرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا جو واقعہ تھا، تو میرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ یوٹیوب پر کڈس مدری چینل کے نام سے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، تو آپ وہاں پر جا کے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کا ٹاپک ہے، یعنی اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن، کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے ذات بہجتن۔ بیٹا ذات بہجتن کا مطلب ہے رونق والے اور پیارے پیارے خوبصورت، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے کہ سبزہ جو اگتا ہے نا، سبزہ اگتا ہے، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے خوبصورت پھول اگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے باغ جو خوبصورت ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیٹا ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ پیارے بچوں، دیکھیے باغ جو ہوتے ہیں، کبھی باغ میں گئے آپ؟ باغ کی جب ہریالی دیکھتے ہیں، باغ میں پھلوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، رنگ برنگے پرندوں کو دیکھتے ہیں، تو کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اسے بولتے ہیں ذات بہجہ، یعنی رونق والا، پر رونق، جسے دیکھ کر انسان کو خوشی ہو، انسان کو دیکھ کر فرحت کا احساس ہو، تو اسے بولتے ہیں ذات بہجہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن آپ نے دیکھا، ہمارا سیگمنٹ قرآن پاک سے 3 الفاظ یہ بھی ہوا، قرآنی صورت کا تعارف یہ سیگمنٹ بھی ہمارا ہوا۔ اس کے علاوہ راشد بھائی نے ہمیں ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بھی سنائی، بچوں نے کچھ سوالات بھی کیے راشد بھائی سے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کی اگلے ایپیسوڈ میں، بہت ساری معلومات کے ساتھ، ایک نیو اسٹوری کے ساتھ، اور بہت ساری نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا مدنی چینل